आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं आसिया मेमुना। पहले इस वक्त की खास खबरें। एनसीपी के सभी 7 असेंबली अरकान ने नागालैंड में हुक्मरान नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। भारतीय फौज मुल्क भर में जंगी हालात से मुशाबे सूरत हाल के तहत जदीद देसी दिफाई टेक्नोलॉजियों के फील्ड ट्रायल्स कर रही है। वजारत दिफा ने मुसल्लह अफवाज की जदीदकारी में तेजी लाने के लिए हथियारों की खरीदारी के दरमियानी वक्फे को कम करने के लिए कई इकदाम शुरू किए हैं। कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने पाकिस्तान से जुड़े जासूसी के केस के सिलसिले में 8 रियासतों के 15 मकामात पर तलाश की कार्रवाइयां अंजाम दी। हैदराबाद में मिस थाईलैंड ओपल सुचाता चेंगसी को मिस वर्ल्ड 2025 के खिताब से नवाजा गया है। और IPL क्रिकेट में आज शाम अहमदाबाद में दूसरे क्वालिफायर में 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। अब खबरें तफसील से। नागालैंड में एक बड़ी सियासी पेशरफ्त ये हुई है कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के सभी 7 असेंबली अरकान ने हुक्मरान नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी NDPP में शमूलियत इख्तियार कर ली है, जिससे 60 रुकनी रियासती असेंबली में NDPP के मेंबरों की तादाद बढ़कर 32 हो गई है। स्पीकर शेरिंगन लोंगकुमार ने कहा है कि 7 असेंबली मेंबरान खुद पेश हुए और उन्होंने बाकायदा अपने मकतूब पेश किए, जिसमें उन्होंने NDPP के साथ जम होने के अपने फैसले का जिक्र किया था। स्पीकर ने कहा कि उन मेंबरों की तरफ से NDPP में शामिल होने के सिलसिले में तमाम आईनी तकाजे और दीगर ज़ाब्ते पूरे किए गए हैं। पेश है एक रिपोर्ट। अजीत पवार की NCP को एक बड़ा झटका ये लगा है कि नागालैंड में NCP के सभी 7 असेंबली अरकान ने हफ्ते को हुक्मरान NDPP में शमूलियत इख्तियार कर ली है। इससे वजीर आला नेफ्यू रियो की पार्टी को 60 रुकनी रियासती असेंबली में कतई अक्सरियत हासिल हो गई है और उनके मेंबरों की तादाद बढ़कर 25 से 32 हो गई है। स्पीकर ने उनके शामिल होने को मंजूरी दे दी है और ये ऐलान किया है कि ये पूरी तरह आईनी तरीके से हुआ है और इसे 31 मई से माना जाएगा। NDPP के लीडर और पार्लिमानी उमूर के वजीर जनाब केनिये ने बताया कि इस इक़दाम से वजीर आला नेफ्यू रियो की क़यादत मजबूत होगी और एक रियासत पर मरकूज पार्टी के साथ असेंबली मेंबरों के साथ इत्तेहाद को तक़वियत मिलेगी, जो मकामी मसाइल को हल करने में बेहतर रहेगा। ओसनू की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर। भारतीय अफवाज पोखरन फायरिंग रेंज, बबीना फील्ड फायरिंग रेंज और जोशीमठ समेत मुल्क भर में अहम मकामात पर जदीद तरीन दिफाई टेक्नोलॉजियों की आजमाइश कर रही है। वजारत दिफा ने एक बयान में कहा है कि ये फील्ड ट्रायल्स या आजमाइश तकरीबन जंगी हालात मरबूत इलेक्ट्रॉनिक जंगी सिमुलेशन के तहत किए जा रहे हैं, ताकि जदीद दिफाई निज़ाम की कारकर्दगी का जायजा लिया जा सके। आगरा और गोपालपुर में भी फजाई दिफाई आलात के मुजाहरे किए जाएंगे। आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत तैयार की गई जदीद टेक्नोलॉजियों का वसी पैमाने पर मुजाहरा इनमें शामिल है। दिफाई आलात की कारकर्दगी का मुजाहरा पेश करने में बहुत से दिफाई सनती शराकतदार भी शरीक हो रहे हैं। India has a wide variety of terrain. It starts from altitude in the Sichuan where the temperatures dip to -50-55. And we also have terrains which is in Rajasthan where the temperatures go up to -55. Humid conditions in various jungle terrains also. The same equipment is supposed to be used and performed by the soldiers in different terrains and different climatic conditions. Therefore, it is essential that these equipment is tried and tested under various climatic conditions, terrain conditions. वजारत दिफा ने मुसल्लह अफवाज की जदीदकारी में तेजी लाने के मकसद से हथियारों की खरीदारी के दरमियानी वक्फे को कम करने वाले कई इकदाम शुरू किए हैं। दिफाई सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह ने कहा है कि इस फैसले से 69 हफ्तों का वक्त बचेगा। उन्होंने कहा कि साल 2020 के खरीदारी ज़ाब्तों पर मौजूदा वक्त की जरूरत के मुताबिक नजरसानी की जा रही है। नई दिल्ली में दिफाई कॉन्क्लेव से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि
وزارت خریداری کے دورانیے کے عمل کی آخری مدت میں پہلے ہی کٹوتی کر چکی ہے۔ دفاعی سیکریٹری نے مزید کہا کہ عوامی شعبے پر مرکوز نامزدگیوں پر مبنی روایتی خریداری نظام سے انحراف کرتے ہوئے آرڈرز کے لیے عوامی اور پرائیویٹ شعبوں دونوں کے درمیان مسابقہ آرائی پر مبنی زیادہ مسابقتی قیمتوں والے ماڈل کی جانب منتقلی کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیا طریقہ کار پہلے ہی جہاز رانی اور حال کے ایڈوانسڈ میڈیم کامبیٹ ایئر کرافٹ AMCA پروجیکٹ کے لیے نافذ کیا جا رہا ہے۔ حکومت نے 27 مئی کو دیسی ساخت کے 5th جنریشن اسٹیلتھ لڑاکا طیاروں کے پروجیکٹ AMCA میں تیزی لانے کے منصوبے کی نقاب کشائی کی تھی۔ وزارت دفاع نے فوج کو تکنیکی طور پر جدید ترین اور نئے چیلنجوں سے نمٹنے کے قابل جنگ کے لیے تیار فورس بنانے کے مقصد سے سال 2025 کو اصلاحات کا سال قرار دیا تھا۔ دہشت گردی کو جڑ سے ختم کرنے کے بھارت کے مصمم عزم کے پیش نظر 7 کثیر سیاسی پارٹیوں کے پارلیمانی وفود اپنے غیر ملکی سرکاری دوروں کے دوران اعلیٰ سطحی مذاکرات میں مصروف ہیں۔ NCP-SCP ممبر پارلیمنٹ سپریا سولے کی قیادت میں کل پارٹی وفد جو فی الحال ایتھوپیا کے دورے پر ہے نے ایتھوپیا کے اعلیٰ قانون سازوں، شخصیتوں اور افریقی یونین کمیشن کے ساتھ بات چیت اور مذاکرات کیے۔ ان میٹنگوں کے دوران وفد کے ممبروں نے سرحد کے اس پار کی دہشت گردی کے مسلسل جاری خطروں کو اجاگر کیا اور بھارت میں سماجی نا اتفاقی پیدا کرنے کے لیے جان بوجھ کر کی جانے والی کوششوں کو اجاگر کیا۔ ایتھوپیا کی طرف سے دہشت گردی کے خلاف برداشت نہ کرنے والی پالیسی پر زور دیا گیا۔ ایتھوپیا نے بے قصور شہریوں کے خلاف 22 اپریل کو دہشت گردی کی کارروائی کی مذمت کی۔ انہوں نے ایتھوپیا میں غیر مقیم بھارتیوں کے ساتھ بھی بات چیت کی۔ غیر مقیم بھارتیوں سے خطاب کرتے ہوئے ممبر پارلیمنٹ سپریا سولے نے کہا کہ ملک پہلے کو ترجیح دی گئی ہے، اس کے بعد ریاست اور پھر پارٹی اور آخر میں کنبے کو ترجیح دی گئی ہے۔ So within 10 days, every delegation will go. The outreach program is about 4 to 5 countries. We will try and reach out to as many people as possible, give them facts and figures of what really happened in Pahalgam. And this outreach program is not just to put up a fight against anybody. The fight is not against any individual. It is against terrorism. بی جے پی ممبر پارلیمنٹ روی شنکر پرساد کی قیادت میں ایک کل پارٹی وفد فرانس، اٹلی اور ڈنمارک کا اپنا دورہ مکمل کرنے کے بعد لندن پہنچا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے جناب پرساد نے کہا کہ وفد اپنا موقف پوری طرح سے برقرار رکھے گا۔ انہوں نے کہا کہ وفد کے ممبروں کو پورا بھروسہ ہے کہ انہیں اسی طرح حمایت حاصل ہوگی جو 3 ملکوں سے حاصل ہوئی ہے۔ لندن پہنچ گئے ہیں۔ 3 دیشوں کی ہماری یاترا اچھی رہی، فرانس، اٹلی اور پھر ڈنمارک کی۔ آتنکواد کے معاملے پر بھارت کا پکش ہم پربھاوی روپ سے یہاں بھی رکھیں گے، اور جیسا ہمیں باقی جگہ وہاں کے لوگوں کا سمرتھن ملا ہے وہی سمرتھن انگلینڈ میں بھی ملے گا، ہمیں پورا وشواس ہے۔ دوسری جانب بی جے پی کے ممبر پارلیمنٹ بیجنت پانڈا کی قیادت میں ایک وفد نے جو فی الحال الجیریا کے دورے پر ہے، الجیریا میں بھارتی برادری کے ساتھ بات چیت کی۔ وفد نے ان لوگوں کے اعزاز میں 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی جو پہلگام میں پاکستان کی حمایت والے دہشت گردانہ حملے میں اپنی جان گنوا بیٹھے تھے۔ ڈی ایم کے کی ممبر پارلیمنٹ کنیموئی کروناندھی کی قیادت میں ایک اور وفد اسپین کے میڈرڈ پہنچا ہے اور وفد کا اسپین میں بھارت کے سفیر کی طرف سے خیر مقدم کیا گیا ہے۔ جیسا کہ ہم آپریشن سندور کی کامیابی کا جشن منا رہے ہیں تو ایسے میں پوری قوم بھارتی فوجیوں کی برادری اور جرات کو سلام پیش کرتی ہے۔ مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کرنے کے حصے کے طور پر آکاشوانی نیوز ایک خصوصی سیریز پیش کر رہا ہے۔ آج ہم پرم ویر چکر ایوارڈ یافتہ لانس نائک کرم سنگھ کو یاد کرتے ہیں جنہوں نے 1947-48 کی بھارت پاکستان جنگ کے دوران غیر معمولی بہادری کا مظاہرہ کیا تھا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ پنجاب میں سال 1915 میں پیدا ہوئے لانس نائک کرم سنگھ 1941 میں پہلی سکھ ریجیمنٹ میں بھرتی ہوئے تھے۔ سال 1948 کی بھارت پاکستان جنگ میں تتوال کی طویل جنگ کے دوران لانس نائک کرم سنگھ نے بھارتی سرحدوں کی حفاظت میں کلیدی رول ادا کیا تھا۔ 13 اکتوبر کی رات کو لانس نائک کرم سنگھ کی چوکی پر دشمنوں کی جانب سے کیے گئے زبردست حملے کے دوران بھاری بمباری کی گئی۔ اسلحہ کی کمی کے باوجود کرم سنگھ نے 8 حملوں کو بری طرح پسپا کیا اور اپنے ساتھی فوجیوں کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے بھاری گولہ باری کے باوجود ایک خندق سے دوسری خندق جاتے رہے۔ اس طرح انہوں نے
ہتھ گولوں کے ساتھ دشمن کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا۔ وہ 2 بار زخمی بھی ہوئے لیکن اپنی جگہ سے نہیں ہٹے اور سرحد پر اپنی خندقوں کی حفاظت کرتے رہے۔ 5ویں حملے کے دوران دشمن کے 2 فوجی ان کی پوزیشن کے نزدیک آ گئے۔ فائرنگ کے خطرے سے بچنے کے لیے کرم سنگھ اپنی خندق سے باہر آئے اور انہوں نے دشمن کے فوجیوں کو ہلاک کر دیا۔ ان کی اس بے خوف اور دلیرانہ کارروائی سے حملہ آوروں کے حوصلے پست ہو گئے۔ کرم سنگھ اور ان کے ساتھی فوجیوں نے مزید 3 حملوں کو پسپا کیا۔ لانس نائک کرم سنگھ اپنے ساتھیوں کے لیے ایک تحریک تھے جنہوں نے دشمن کے اندر خوف پیدا کر دیا۔ لانس نائک کو ان کی غیر معمولی بہادری اور قیادت کے لیے پرم ویر چکر سے نوازا گیا۔ ثقلین اختر کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے ضمیر رضوی۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے پیش کیا جا رہا ہے۔ قومی تحقیقاتی ایجنسی NIA نے پاکستان سے جڑے جاسوسی کے ایک کیس میں 8 ریاستوں میں 15 مقامات پر تلاشی کی کارروائیاں انجام دیں۔ ایک بیان میں NIA نے کہا ہے کہ دلی، ممبئی، اتر پردیش، ہریانہ، راجستھان، چھتیس گڑھ، آسام اور مغربی بنگال میں پاکستان کی انٹیلیجنس کے کارندوں کے ساتھ جڑے مشتبہ افراد کے ٹھکانوں پر چھاپے مارے گئے۔ تلاشی کی کارروائی کے دوران بہت سے الیکٹرانک گیجٹس اور حساس مالیاتی دستاویزات کے ساتھ دیگر قابل اعتراض سامان ضبط کیے گئے۔ NIA کی تحقیقات کے مطابق مشتبہ افراد کا پاکستانی کارندوں کے ساتھ رابطہ تھا اور وہ بھارت میں جاسوسی کی سرگرمیاں انجام دینے کے لیے ایک وسیلے کے طور پر کام کر رہے تھے۔ NIA نے ایک ملزم شخص کی گرفتاری کے بعد کیس درج کیا تھا جو 2023 سے پاکستان انٹیلیجنس کے کارندوں کو حساس معلومات فراہم کر رہا تھا اور قومی سلامتی سے متعلق اہم معلومات افشا کرنے کے بدلے میں بھارت میں اسے مختلف وسیلوں سے فنڈز حاصل ہوئے تھے۔ اس کیس کے سلسلے میں مزید تفتیش جاری ہے۔ حیدرآباد میں کل رات مس ورلڈ پیجنٹ کے 72ویں ایڈیشن میں مس تھائی لینڈ اوپل سچاتا چینگسری نے مس ورلڈ 2025 کا خطاب جیت لیا ہے۔ مس ورلڈ 2024 نے مس تھائی لینڈ کو مس ورلڈ کا تاج پہنایا اور اس کے ساتھ ہی ایک ماہ طویل ثقافتی تبادلے کا یہ پروگرام اختتام پذیر ہو گیا۔ اس فائنل مقابلے میں دنیا بھر سے 108 خوبصورت حسیناؤں نے حصہ لیا تھا۔ آج دودھ کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن عالمی خوراک اور لاکھوں لوگوں کے لیے روزگار کے طور پر دودھ کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ سالانہ 239 ملین ٹن کے ساتھ بھارت دنیا بھر میں دودھ کی پیداوار کا 1/4 حصہ پیدا کرتا ہے۔ جموں کشمیر کے ڈوڈا ضلع کے بھادربچ میں آج تیسرا ارغونی رنگ کا لیوینڈر کے پھول کا فیسٹیول شروع ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر جتیندر سنگھ اس 2 روزہ تقریب کا افتتاح کریں گے۔ IPL T20 میں آج شام احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں دوسرے کوالیفائر میچ میں 5 بار کے چیمپئن ممبئی انڈینز کا مقابلہ پنجاب کنگز سے ہوگا۔ یہ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ پنجاب کو جو 6 وکٹ سے رائل چیلنجرز بنگلورو سے پہلے کوالیفائر میں ہار گئی تھی، پوائنٹ کے اعتبار سے چوٹی کے دوسرے مقام پر آنے کی وجہ سے فائنل میں پہنچنے کا ایک اور موقع حاصل ہوا ہے۔ یہ تھی خبریں۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں ضمیر رضوی۔ شکریہ آسیہ۔ قومی راجدھانی دلی سے آج شائع ہونے والے زیادہ تر اردو اخبارات نے مختلف خبروں کو نمایاں جگہ دی ہے۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا نے وزیراعظم نریندر مودی کے اس بیان کو صفحہ اول کی شہ سرخی بنایا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پراکسی وار نہیں چلے گی، اب گھر میں گھس کر ماریں گے۔ وزیراعظم نے بھوپال میں آپریشن سندور کو دہشت گردوں کے خلاف کامیاب ترین مہم قرار دیتے ہوئے کہا کہ اب گولی کا جواب گولے سے ملے گا۔ روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نے فضائی حملوں سے بچنے کے لیے مرکزی حکومت کی ہدایت پر ملک کی شمال مغربی ریاستوں میں آپریشن شیلڈ کے تحت موک ڈرلز کے انعقاد کی خبر کو صفحہ اول پر جگہ دی ہے۔ روزنامہ ملاپ نے DRDO کی جانب سے اگنی 5 میزائل لانچ کی خبر کو صفحہ اول پر جگہ دی ہے۔ اخبار کے مطابق اگنی 5 میزائل کی رینج 5000 سے 5800 کلومیٹر ہے اور اسے بین بر اعظمی بیلسٹک میزائل ICBM کا درجہ حاصل ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ NCP کی سبھی 7 اسمبلی اراکین نے ناگالینڈ میں حکمران نیشنلسٹ ڈیموکریٹک پروگریسو پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ بھارتی فوج ملک بھر میں جنگی حالات سے مشابہ صورتحال کے تحت جدید دیسی دفاعی ٹیکنالوجیوں کے فیلڈ ٹرائلز کر رہی ہے۔
وزارت دفاع نے مسلح افواج کی جدید کاری میں تیزی لانے کے لیے ہتھیاروں کی خریداری کے درمیانی وقفے کو کم کرنے کے لیے کئی اقدامات شروع کیے ہیں۔ قومی تحقیقاتی ایجنسی NIA نے پاکستان سے جڑے جاسوسی کے کیس کے سلسلے میں 8 ریاستوں کے 15 مقامات پر تلاش کی کارروائی انجام دی۔ حیدرآباد میں مس تھائی لینڈ اوپل سچاتا چینگسری کو مس ورلڈ 2025 کے خطاب سے نوازا گیا، اور IPL کرکٹ میں آج شام احمد آباد میں دوسرے کوالیفائر میں 5 بار کی چیمپئن ممبئی انڈینز کا مقابلہ پنجاب کنگز سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ